अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिन तीन इश्यूज़ पर मैं बात करूंगा उसमें एक तो खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा और साबिक वज़ीर आला के दरमियान जारी लड़ाई, और दूसरा इशू इस्लामाबाद क्लब के हवाले से कि उधर कुछ लोगों ने दूसरियां शादियां की हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी जो सेकंड वाइफ है उसको मेंबरशिप दी जाए, और क्लब वाले नहीं मान रहे। ये कौन लोग हैं? और काफ़ी वो पॉलिसी लेवल पर इंटरवेंशन की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिसी ही तब्दील करवा दें। और जो तीसरा मामला है वो है कोई आज एक बंदा बुज़ुर्ग आदमी, उसको बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आया और वो अपने बेटे को लेकर बैठा हुआ था कि मैं उसको बेचना चाह रहा हूँ ताकि बिजली का बिल अदा कर पाऊँ। और उसके साथ ही कोई और ख़बरें पढ़ने में आ रही थी कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं उनकी गाड़ियों का बजट जो है वो 4 गुना बढ़ गया है, और जो उधर माली हैं उनकी तनख्वाहें जो उधर उनका बजट है वो भी कोई दुगना हो गया। तो ये तदादात जो हैं ये मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो जनाब, बात का आगाज़ जो है वो जो अली अमीन गंडापुर हैं इनकी उनकी गवर्नेंस का मयार ये है या उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इस बुनियाद पर चेक हो रही है कि उन्होंने किसको कितनी ज़्यादा एक धमकियां दी हैं, उन्होंने बड़कें लगाई हैं। यही उनका एक गवर्नेंस का म्यार है। और आजकल उन्होंने जो परवेज़ हटक है उनको टारगेट किया। उन्होंने कहा कि परवेज़ हटक, अगर तुमने इमरान खान के खिलाफ वदमाफ गवाह बने तो मैं तुझे सिंध सूबे में नहीं रहने दूंगा। अब मसला ये है कि वो कौन सा वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। अब मसला ये है कि इमरान खान के बारे में कोई भी अगर कोई सच्ची गवाही देगा तो उसको लगता है जी कि वो झूठी गवाही दे रहा है और वो वादा माफ गवाह बन गया। अब इनका वो वादा माफ गवाह बनने क्या जा रहे हैं परवेज़ हटक को नैब वालों ने बुलाया हुआ है, और वो है 190 मिलियन पाउंड का केस। 190 मिलियन पाउंड के केस में आपको आइडिया होगा कि कैबिनेट ने अप्रूवल दी थी इमरान खान की सदारत में कि ये जो मलक रियाज के मामलात हैं इनको कोई बंदा इनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करेगा, और जो कागजात जो भी एनसीए के साथ एग्रीमेंट हुआ है, ख़बरदार किसी ने पूछा कि इसमें क्या बातें हुई हैं, ये मलिक साहब की इज़्ज़त का मसला है, उनकी तकरीम का मसला है, और इमरान खान जो है उनके सबसे बड़े मुहाफ़िज़ थे। तो वो वाला केस जो है वो नैब के पास अंडर इंक्वायरी है, और उसमें जो काबीना के लोग थे उन्होंने गवाही देनी है कि ये मामला उधर काबीना में क्या हुआ था, यानी कि उन्होंने कोई नई गवाही नहीं देनी। अब जो लोग तो के पीटीआई की गवर्नमेंट में रह गए तो उन पर तो वैसे ही प्रेशर है कि आपने गवाही के तौर पे पेश नहीं होना। अब जो निकल गए वो गवाह बन के जा रहे हैं, जैसे परवेज़ हटक हैं वो जा रहे हैं, जो ज़ुबैदा जलाल हैं वो जा रही हैं, जो फैसल वाडा है वो पहले भी होकर आए हुए हैं। तो उनको उन्होंने बुलाया हुआ है और उन्होंने कहा जी कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ झूठी गवाही दी, अब झूठी कौन सी है, अगर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कैबिनेट में मामला आया था। अगर वो जाकर परवेज़ हटक ये बता देते हैं जी कि कैबिनेट में मामला आया था, किसी ने बात नहीं की थी, या हमसे ये एजेंडा जो है अचानक एक आउट ऑफ एजेंडा आया था और शहजाद अकबर ने पेश किया था, और उस पे श्री मज़ारी ने भी बात की थी कि अगर ये चीज़ डिस्कस ही नहीं होनी तो आप हमसे एक अप्रूवल किस चीज़ की ले रहे हैं। तो अगर यही बातें परवेज़ हटक उधर जाके कह देते हैं तो इसमें झूठी गवाही कौन सी है। ये ऐसे ही है कि जैसे वो मुफ्ती सईद जो नकाह खान थे उनके हवाले से मैं आज कोई ट्वीट देख रहा था कि किसी ने उनकी जो लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बड़ी मुतासर कुन लाइब्रेरी है कि इस्लामी किताबों के हवाले से वो एक बहुत बड़ा ज़हीरा है उनके पास। वो पूरी दुनिया से जो मुख्तलिफ बड़े नादर किस्म के नुस्खे हैं वो भी इकट्ठे करके तो अपनी लाइब्रेरी में ला रहे हैं। तो इसके हवाले से किसी ने कोई एक ट्विटर थ्रेड थी वो मैं देख रहा था, और उसमें जो नीचे एतराज़ करने वाले हैं उनका एतराज़ ये था जी कि इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ झूठी गवाही दी है। अब झूठी गवाही क्या दी है कि उन्होंने बताया जी कि इनका जो यकम जनवरी 2018 को मैंने निकाह पढ़ाया था, तो ये इसमें झूठी गवाही कौन सी थी। बाकी जो इद्दत वाला मामला है वो तो आगे हावर मानिका जाने, और जो उनकी एक्स वाइफ हैं बुशरा वो जाने, वो बता सकते हैं। मुफ्ती सईद पर अगर कोई केस बन सकता था तो उस पर यह बन सकता था कि आपको उस टाइम ही पूछ लेना चाहिए था कि आपने इद्दत पूरी की है या नहीं। यानी कि मुफ्ती सईद का ये कहना है जी कि मैं तो समझा कि दोनों काफ़ी अक्लमंद हैं तो इनको पता होगा, और बीबी जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा एक इमरान खान के बकौल एक
بڑا ایک جو ایک روحانی مرتبے پر فائز ہیں، تو اس کا یہ خیال تھا کہ مفتی صاحب کا کہ ان کو آئیڈیا ہے، اگر مفتی صاحب پر کیس بنے گا تو یہی بنے گا کہ آپ نے ان کو پوچھا کیوں نہیں ہے۔ لیکن کیا اس بات سے وہ انکاری ہو سکتے ہیں کہ عمران خان نے اور بشرا بی بی نے 1 جنوری کو 2018 کو نکاح نہیں پڑھایا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو باتیں کر رہے ہیں، جو ان پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ نہیں، جن کا یہ دماغ کام نہیں کرتا کہ عمران خان نے پہلے جھوٹ بولا 1 جنوری کے حوالے سے، وہ نہیں ماننا، اس نے کہا جی کہ میں نے بشرا بی بی کو ابھی رشتہ بھیجا ہے اور 18 فروری 2018 کو میں نے شادی کی ہے، اور بعد میں یعنی کہ دوبارہ سے یو ٹرن لیا تو 1 جنوری پہ پہنچا، تو عمران خان پر بات نہیں آ رہی کہ عمران خان نے جھوٹ بولا ہے، وہ بھی مفتی پر ڈالا ہے۔ اب جو معاملہ اب یہ جو گنڈا پور ہے وہ اب ہٹک پر ڈال رہے ہیں، اور دوسری طرف سے جو اس ٹائم پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر ہیں اور سیکرٹری جنرل عمر ایوب، ان کے اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے ہوئے ہیں، اور اسلام آباد پولیس کو بھی کوئی بہانہ چاہیے تھا کہ ان کو بھگائے۔ ادھر سے کوئی ایک سرگودا کی ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے، اور ادھر سے ان کے اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے ہیں، اور ان کے وارنٹ جاری ہونے کی دیر تھی کہ پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس، انہوں نے اس کو ایک ٹاپ پریارٹی پہ رکھ کے کہ ہم نے عمر ایوب کو پکڑنا ہے، وہ ان کو تلاش کر رہے ہیں، اور عمر ایوب جو ہیں وہ علاقہ غیر میں چلے گئے ہیں۔ آج کل علاقہ غیر جو ہے، ہم چھوٹے ہوتے علاقہ غیر سنتے ہوتے تھے کہ ٹرائبل ایریا، اب جو علاقہ غیر جو ہے وہ پورا کے پی کا بنا ہوا ہے، اس سینس میں کہ کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، تو لہٰذا ادھر ان کا بس نہیں چلتا، تو یہ وہ اس سائڈ پر رہتے ہیں، اور باقی جو پولیس ہے وہ انتظار کرتی ہے جی کہ جب ادھر آئیں گے تو ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ تو اینی وے انفارچونیٹ سچویشن ہے، اوور آل کس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے اس کا مجھے کچھ نہیں آئیڈیا، کیونکہ یہ بات کوئی ایک یہ اتنی دفعہ یہ کوئی ایکشن اور ریئیکشن، اور یہ ایک اب چین ریئیکشن ہو چکا ہے کہ اب جب تک دونوں سائیڈ اس بات پر اتفاق نہیں کرتے کہ کافی ہو چکی ہے، اس ٹائم تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کو شک ہے تو وہ آزما لیں، وہ اپنا اپنے ٹائم، ہر بندے کا ایک سیکھنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، تو وہ جب ان کا خیال ہے جی کہ اس طریقے سے جدوجہد ہوگی تو وہ جدوجہد کر کے دیکھ لیں۔ اب ہم دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے اسلام آباد کلب کے حوالے سے۔ اسلام آباد کلب کے حوالے سے کوئی کل اخباروں میں خبر چھپی کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں معاملہ آیا ہے، اور ادھر جناب سلیم مانڈوی والا آپ کو پتہ ہے کہ سینیٹر ہیں اور سابق وہ ڈپٹی چیئرمین بھی تھے، تو انہوں نے یہ ایشو ریز کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ جن لوگوں کی جو ممبر ہیں اسلام آباد کلب کے، اگر کسی کی سیکنڈ وائف ہو تو اس کو یہ ممبرشپ نہیں دے رہے، یہ تو جی بہت زیادتی ہے، یعنی کہ ایسے ہے۔ پہلی بات تو یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے اسلام آباد کلب کی ممبرشپ ہونا ایک آئین میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کے ایک بنیادی حقوق میں شامل ہوتی ہے، تو ان کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کلب جو ہے اس میں اگر کوئی ممبر بنتا ہے تو اس کو ادھر کے کوئی جو رولز ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دوسری وائف کو اجازت مل سکتی ہے، یعنی پہلے تو میں رولز کے حوالے سے بات کر لوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مسئلہ شروع کدھر سے ہوا ہے۔ تو رولز جو ہیں وہ میں نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ اسلام آباد کلب کے حوالے سے دوسری بیگم کو بھی ممبرشپ مل سکتی ہے، کہ اگر کسی کا میاں کلب کا ممبر ہے، اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیگم اور جو بچے ہیں وہ آگے سپلیمنٹری ممبر ہوتے ہیں، کہ مثلاً جب بندے کی ممبرشپ ہوئی تو اس کی بیگم اور بچوں کی بھی ممبرشپ ہوگی، اور اس کے والدین کی بھی ممبرشپ ہوگی، یا اس کے اگر والدین اپنے نہیں ہیں یا اس کے پاس نہیں رہتے یا اس کا ساس سسر ادھر موجود ہیں تو ان کو جو ہے نا ان کا کارڈ وہ بنوا سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کے لیے تو جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی پیسہ جمع نہیں کرنا پڑتا، یعنی کہ وہ جو ممبر ہوگا مین، اس کو ہی اپنی ممبرشپ فیس دینی پڑے گی۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی چوری چھپے دوسری شادی کر لی تو جتنے پیسے اس نے ادھر لگائے ہیں، اب کلب کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی جناب سانو بھی دیو نا، یعنی کہ کوئی پتہ چلے کہ دوسری شادی جو ہے اس کا بھی ٹیکس بھی کوئی ہوتا ہے، تو انہوں نے لگایا ہے کہ اگر آپ کی دوسری بیگم بھی آ گئی ماشاءاللہ تو ہم اس کو بھی اکاموڈیٹ کرنے کو تیار ہیں، وہ کلب کی ممبر بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو 10 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا۔ اب یہ ہے کہ اسلام آباد کلب کے جو ممبر ہیں اوور آل کوئی ایسے تو نہیں ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر تو چلنے والے نہیں ہیں، کوئی زکوٰۃ لیتے نہیں ہیں زیادہ، جو ہے یعنی کہ وہ صاحب حیثیت لوگ ہیں، یعنی کہ جو اس معاشرے کے ایک ایلیٹ کلاس ہیں وہ اس کے ممبر بنتے ہیں۔
جن کی یہ پوزیشن ہوتی ہے، جو ایک پرائیویٹ ممبر ہیں ان کو 35 لاکھ روپیہ فیس دینی پڑتی ہے، جو کہ سرکاری ممبر ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو بیوروکریٹس پر ہیں تو ان کی کو فیس جو ہے وہ کوئی 8-10 لاکھ ہے، وہ دیتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ شروع کدھر سے ہوا؟ مسئلہ شروع یہ ہوا جی کہ کوئی دو بڑے امیر لوگ ہیں، یعنی کہ میں یہ ابھی سرکاری لوگوں کی بات نہیں کر رہا، کہ جو دو امیر لوگ ہیں، کروڑ پتی بھی کہنا ان کی توہین ہے، میرے اہل ارب پتی ہوں گے، انہوں نے دوسری شادی کی ہے، اور ایک جو ہے یعنی کہ اس کی شادی جو ہے وہ بڑی ہائی پروفائل قسم کی خاتون سے بھی ہوئی ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ان کی بیگمات کو ممبرشپ دیجیے اور پیسے بھی نہیں دینے۔ مجھے اس کمینگی پر جو ہے زیادہ دکھ ہے، یعنی کہ وہ تو ایک تو وہ جو ادھر سینٹ میں بیٹھ کے جو کام کر رہے ہیں وہ بھی غلط کام ہے، کہ آپ یہ کوئی ایسا کوئی بنیادی حقوق والا مسئلہ نہیں جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ ایشو ٹیک اپ ہوا ہے۔ دوسرا، وہ لوگ کہ جن کے پاس اپنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، جن کا جو اپنا لیونگ سٹائل ہے، جن کا اپنا مہینے کا خرچہ جو ہے وہ 10 لاکھ سے اپنا ایک انڈیویجول کا 10 لاکھ سے زیادہ ہوتا ہے، وہ ان کو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ ایک دفعہ یعنی کہ فار لائف یعنی کہ ایک دفعہ زندگی میں 10 لاکھ روپیہ اگر آپ کو ممبرشپ کی اتنی تروٹک فیل ہو رہی ہے، آپ نہ لیں نا، یعنی کہ اس کے بغیر یہ کوئی آپ کی آکسیجن تو نہیں ہے نا، تو آپ نہ لیں۔ اگر آپ نے لینی ہے تو آپ جو ہے پیسے جمع کرائیں، آپ کیوں نہیں پیسے جمع کراتے؟ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے زیادہ جو افسوس ہے وہ یہ ہے کہ اتنے امیر لوگ بعض اوقات ان معاملات پر آ کے کمینگی دکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ پیسے دے سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے دے سکتے ہیں، بجائے پیسے دینے کے اب یہ ہے جی کہ معاملہ سینٹ میں لے گئے ہیں۔ کمینگی کا لیول دیکھیں، ٹھیک ہے، معاملہ سینٹ میں لے گئے ہیں کہ جی ادھر سے جو ہم جو ہے یہ پالیسی بنوائیں گے، جی یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نا جی، یعنی کہ ہم جو ہے یعنی کہ ہم نے دوسری شادی کی ہے تو ہم اپنی بیگمات جو ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ ہمارے میاں جو ہیں وہ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ وہ ہمیں ممبر نہیں بنوا پا رہے، ٹھیک ہے۔ یہ کمینگی کا لفظ بڑا چھوٹا لفظ ہے، اور میں اس سے کسی سے بات کر رہا تھا، میں نے کئی ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، پروفیشنل لوگ، ایک ہمارے وکیل صاحب تھے جاننے والے، اور یہ اس ٹائم کی بات ہے کہ جب ابھی یہ واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، یعنی کہ ایک ریگولر کال ہوتی تھی، ایسے جو کہ کروڑوں میں فیس لیتے ہیں، اور جب ان سے اگر ان کو کال کرتے تو وہ کال بیک کرتے نا تو وہ عام طور پہ مس کال کرتے، کہ جیسے میں نے ایک کال کی تو مجھے کوئی 2-3 روپے کوئی اس کے کال کے نہ پڑ جائے۔ پتہ نہیں، یعنی کہ مجھے اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اگر دولت یا پیسہ یہ رب کی عطا ہے نا، تو اسی طرح فراخ دلی بھی رب کی عطا ہے۔ کمینگی ختم نہیں ہوتی، پیسہ آنے سے کمینگی ختم نہیں ہوتی۔ مجھے کل میں کسی سے اسی حوالے سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا جی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آج کل وکلاء ہیں، جو بڑے بڑے وکلاء ہیں، وہ بھی ڈاکٹروں کی طرح فیس چارج کرنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا جی کی مطلب؟ اس نے کہا کنسلٹیشن فیس۔ میں کہا منو ذرا دوبارہ سمجھاؤ، منو نہیں سمجھ لگ دی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میرا کوئی اس طرح کے وکلاء کے ساتھ بھی واسطہ نہیں پڑا۔ تو انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے ایک بڑے نامی گرامی وکیل کا نام لیا، انہوں نے کہا جی کہ وہ کنسلٹیشن فیس کہ میں اگر جاتا ہوں ان کے پاس کہ میں آپ کو وکیل کرنا چاہتا ہوں، وہ 15 منٹ مجھے ٹائم دیں گے کہ 15 منٹ وہ آپ کی بات سن، لیکن اس سے پہلے میں 50,000 روپیہ ادھر جمع کراؤں گا کہ میں کنسلٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بعد میں انہوں نے طے کرنا ہے کہ وہ مجھے میرا کیس ٹیک اپ کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن یہ کنسلٹ کرنے کے لیے بھی 50,000 روپیہ لیتے ہیں۔ تو حیرانگی والی بات ہے، لوگ بڑے بڑے ماشاء اللہ، بات کدھر سے اسلام آباد کلب سے اور کمینگی سے شروع ہوتی ہوئی کدھر تک پہنچ گئی ہے۔ تو اینی وے یہ اوورآل ہماری ایک ایلیٹ کی ریفلیکشن ہے، اور آگے میرا جو تیسرا جو ٹاپک ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ آج مجھے الیاس صادق ہیں، ایک ڈان کے کارسپونڈنٹ جیلم سے، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی کہ جس میں ایک بابا جی ہیں، ان کو کوئی بل آ گیا ہے کوئی 62,700 کچھ روپے، وہ جیلم سے ہیں، اور وہ اپنا ایک ان کا بیٹا ہے جو کہ کوئی ذہنی طور پہ معذور ہے، اس کو ساتھ لے کر بیٹھے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کو پتر لے جائے اور مجھے بل کے پیسے دے جائے کہ میں نے بل جمع کرانا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا دیکھ کر، اور دکھ کے ساتھ ساتھ مجھے ڈر بھی آتا ہے۔ ڈر مجھے اس لیے آتا ہے کہ یہ لاوا پک رہا ہے، ان لوگوں کے پاس اگر کوئی زندگی میں یا ان کا کوئی سٹیک ہی نہ رہ گیا
کہ زندہ رہنے میں ان کی اگر کوئی دلچسپی نہیں رہے گی یا اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی تو یہ لوگوں کا غصہ کدھر جائے گا؟ یہ حکمرانوں کو بہا لے جائے گا۔ اور ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کیا ہے کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنا جو ایک ان کا رہن سہن ہے اس میں لگے کہ یہ واقعی عوامی نمائندے ہیں۔ ہر ٹائم جب آپ نے ووٹ لینے ہوتے ہیں، جب آپ نے کوئی فوج کے خلاف لوگوں کو تیار کرنا ہوتا ہے، اس ٹائم آپ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے تسی جناب ناشتہ بھی عوام دے نال ہی کر دیو، لیکن آپ کا ووٹ لینے کے علاوہ عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ آپ کے رہن سہن سے لگتا ہے، نہ آپ کے کپڑوں سے لگتا ہے، نہ آپ کے جو موبائل فون ہے اس سے لگتا ہے، نہ یعنی کہ آپ کے بچوں سے لگتا ہے۔ آپ کے بچے کسی اور جگہ پر ہیں، ان کے بچے کسی اور جگہ پر ہیں، تو جناب علی آپ کو اپنا رہن سہن بدلنا پڑے گا، نہیں تو ایک بڑا ایک خاموش قسم کا ایک لاوا پک رہا ہے۔ اور جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے نا، ایلیٹ کلاس، ان کے اندر ان کو باقاعدہ گلٹی فیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ اپنی ذات کے اندر مجرم فیل کرے کہ میں کسی ایسے بندے سے جس کا یعنی کہ جس کے پاس پیسے کوئی نہیں، جس کے پاس بجلی کا بل دینے کو نہیں ہے، اس کے سامنے میں اس طرح سے بن سنور کے جاؤں گا اور میرے رہن سہن سے پتہ چلے گا کہ میں کوئی فارنر ہوں، تو وہ ایک تو مجھے اپنے آپ کے ساتھ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس قربانی دینے کے لیے رہ کیا گیا ہے، اس کے تو بچے بھی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہ تو زندہ رہنے سے بھی تنگ آ گیا ہے، اور آپ لوگ ہیں، آپ ان کو صبر کا درس دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں کہ میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یا یہ ہے دوسرے الفاظ میں کہ میں ابھی اس ایلیٹ کلاس میں نہیں پہنچا، لیکن میری جو بھی اوقات ہے، میں ایون جو کوئی ایسے میرے حلقہ احباب ہے، اگر کسی کے پاس کوئی کسی چیز کی کوئی نہیں ہے تو میرے پاس ہے تو میں ادھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو زیادہ لوگوں کو بتاؤں نا، کہ دوسرا بندہ جو ہے اس کو میری چیز دیکھ کے خوشی کیا ہوگی، وہ کہے گا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، اس کے پاس کدھر سے آ رہی ہے، لوگ کس طرح سے بنا رہے ہیں چیزیں۔ تو یہ ہمارے حکمرانوں میں جو ہے نا ایک ایلیٹ گلٹ، یہ جب تک نہیں آئے گا یہ مارے جائیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں دوسرا جو آصف زرداری صاحب کا حال ہے، پچھلے دنوں خبریں چلیں جی کہ آصف زرداری اور محسن نقوی نے تنہا نہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ باتوں پہ، اس طرح کی خبروں پہ، اس طرح کی جھوٹی ایک سستی شہرت جو ہے نا قابل شرم ہے، اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، لوگوں کو بتایا کریں کہ یہ پاور جو ہے یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے پیسے بنانے کا۔ آپ جو تنہا کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، جتنی تنہا ہے ایک ایم این اے کی یا ایک منسٹر کی یا جو صدر کی ہے، صرف آپ وہ تنہا لینے کے لیے صدر نہیں بنے یا وہ منسٹر نہیں بنے۔ آپ کو پاور جب ملتی ہے نا تو آپ بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آج میں خبریں پڑھ رہا تھا کہ آصف زرداری کا جو ان کے پاس جو صدارتی قافلہ ہے، اس کی انہوں نے مزید گاڑیاں خریدنی ہیں، اور جو بجٹ ہے اس میں 4 گنا اضافہ ہو گیا ہے، یعنی کہ 4 گنا اضافہ ہو گیا ہے ان کے بجٹ میں۔ اور اسی طرح جو ان کا کوئی ایک باغیچوں کا ہے یا مالی کا بجٹ ہے وہ بھی دگنا ہو گیا۔ اب یہ بتائیں کہ وہ بندہ جو کہ ادھر جیلم میں اپنے 62,000 کے بل کو رو رہا ہے، اس کو آصف زرداری کے ان حرکتیں یا اس طرح کی جو باتیں وہ کیسی لگیں گی؟ یہ آصف زرداری کا مسئلہ نہیں ہے۔ میاں شہباز شریف جو ہیں یہ کوئی غریبوں کے نمائندے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کوئی رہن سہن سے کوئی لگتا ہے کہ غریب آدمی ہے؟ اور بھائی تسی ہون جڑا نا وڈے وڈے کار چھڈ کے تو تمہیں ایسا ایسا کہ فلیٹیں شفٹ ہونا پینا، ٹھیک ہے، کوئی اپنا کوئی سسٹم بہتر کریں، لوگوں کو ریئلائز کرائیں کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی کنیکشن بنتا ہے، آپ بھی کوئی قربانی دے رہے ہیں، آپ کو گلٹی فیل کرنا چاہیے۔ جب تک آپ نہیں کریں گے اور لوگوں کو درس دیتے رہیں گے اور خود جو ہے آپ گلچھڑے اڑاتے رہیں گے، لوگ دن بدن آپ کے خلاف ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو عمران خان میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ مہنگائی ہے کہ جو آپ کے لوگوں کو آپ کے خلاف کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب تک اس پر اپنی اداؤں پر غور نہیں کریں گے تو آپ کے لیے آنے والا وقت مشکل ترین ہوتا جائے گا، اور آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہم سب سفر کریں گے۔ تو ناظرین مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔